नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अमेरिका इसराइल से पीछे हट गया है। 75 साल अमेरिकी और इसराइली इत्तेहाद टूट गया है और अल-ऐलान बाइडन ने इसराइल की हिमायत से इनकार कर दिया है और शैतानी रियासत जो कि अमेरिका की हिमायत के बगैर कायम नहीं रह सकती, अब उसकी उल्टी गिनती हकीकतन शुरू हो चुकी है। इतनी बड़ी ये खबर है, अमेरिका ने अल-ऐलान इसराइल की मदद करने से इनकार कर दिया है और अब पूरी तरह से गजा जंग का पासा पलटने वाला है। फ़लस्तीन को तारीखी फतह नसीब हुई है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका के लिए कभी ऐसे हालात पैदा नहीं हुए कि वो इसराइल की हिमायत छोड़ जाए, लेकिन ये सब फ़लस्तीन की मज़ाहमत, उनकी कमाल हिकमत अमली का नतीजा है कि आज बाइडन अमेरिका इसराइल से पीछे हट गया। तो ये सबसे बड़ी खबर है, अब तक की जंग की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे अहम वीडियो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और तमाम हकायक को जानना है और पूरी पिक्चर मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त इसराइल किस तरह से बिल्कुल साफ साफ ये जंग हार चुका है। कोई ऑप्शन अब इसराइल के पास बाकी बचा नहीं है और नेतन्याहू का अंजाम फिरौन वाला, पूरा फिरौन वाला अंजाम इस वक्त नेतन्याहू का होने वाला है। नाज़रीन, हम आपको लगातार अपडेट कर रहे थे कि अमेरिका पीछे हट रहा है। 75 सालों में ऐसा नहीं हुआ जो आज हो रहा है। ग्राउंड रियलिटीज बदल रही हैं। इसराइल शिकस्त खा रहा है, इसराइल बंद गली की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका उसकी मदद करना नहीं चाहता, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं कि अमेरिका चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा और एक वक्त ऐसा आएगा कि अमेरिका अल-ऐलान ये कहेगा कि इनफ इज इनफ और अब हम मजीद तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। और वो दिन आ चुका है। पहली बार बाइडन ने ओपनली पब्लिक के सामने इसराइल की मदद से इनकार कर दिया, इसराइल की सपोर्ट से इनकार कर दिया है और 75 सालों में इस अमेरिका की ये पहली पॉलिसी है जो इतना बड़ा शिफ्ट उसमें आया है कि इसराइल के हवाले से उन्होंने इतना खुलेआम इनकार किया है, जबकि इसराइल की जानिब से भी बड़ा अहम रिएक्शन आया है। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं। पहले बाइडन का बयान आप सुन लें, उसके बाद आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि भाई अमेरिका वाकईतन उनसे पीछे हट चुका है और जंग का पासा पूरी तरह से पलट गया है। ये बाइडन का बयान सुनिए। अब इस बयान ने नाज़रीन पूरी दुनिया के मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया है, क्योंकि बाइडन का ये पॉलिसी शिफ्ट बहुत बड़ा चेंज लेकर आने वाला है और ये पूरी तरह से मिडिल ईस्ट की तकदीर बदल देगा। ये जो अब पॉलिसी में शिफ्ट आया है, ये आप देखिए कि बाइडन कहता है कि नेतन्याहू गवर्नमेंट शुड बी चेंज्ड। हम आपको बार बार कह रहे थे कि नेतन्याहू के खिलाफ बगावत हो रही है, उसकी अवाम ने बगावत की, उसकी काबीना ने की, उसके मीडिया ने की, फिर अमेरिका से ये बगावत शुरू हुई, अमेरिकी मीडिया ने, अमेरिकी अवाम ने। और हम आपको बता रहे थे कि अमेरिकी हुकूमत में भी अंदर खाते बहुत सारे लोग जो हैं वो इख्तलाफात कर रहे हैं, बहुत सारे हुकूमत छोड़कर जा रहे हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के लोग वो नेतन्याहू से खुश नहीं हैं और अपनी बात ना मानने पर वो रेजिग्नेशन कर रहे हैं। अंदर खाते बहुत बड़ी बगावत अमेरिका में हो रही है नेतन्याहू के खिलाफ, लेकिन वो पब्लिकली नहीं थी। ना ही नेतन्याहू उसको एक्सेप्ट कर रहा था, ना ही बाइडन इस हवाले से बात कर रहा था। लेकिन पहली बार, ये अभी थोड़ी देर पहले का बयान सामने आया बाइडन की जानिब से, पहली बार उसने ओपनली कह दिया कि नेतन्याहू गवर्नमेंट शुड बी चेंज्ड। और फिर उसने कहा कि नेतन्याहू गवर्नमेंट इज मोस्ट एक्सट्रीम गवर्नमेंट ऑफ इसराइल हिस्ट्री। उसने कहा कि सबसे ये बदतरीन, सबसे जिद्दी और सबसे इंतहा पसंद ये हुकूमत है इसराइल की तारीख की। वैसे तो इसराइल में जितनी भी हुकूमतें आई हैं सारी बड़ी ही जालिम थी और बड़ी ही इंतहा पसंद थी, लेकिन ये जो हुकूमत है, बाइडन खुद कह रहा है कि ये तारीख की सबसे ज्यादा इंतहा पसंद ये हुकूमत है। फिर आप बाइडन का बयान देखिए कि इसराइल हैज लॉस्ट सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब जब पूरी दुनिया का मीडिया, और हम आपको बार बार गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे कि इसराइल दुनिया की हिमायत खो चुका है और इसराइल अब आगे नहीं चल सकता इंटरनेशनल कम्युनिटी के सपोर्ट के बगैर। ऐसा दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसके खिलाफ पूरी दुनिया हो जाए और वो अपनी बात मनवाता रहे, अपनी मनमानी कर सके। सुपर पावर को भी ये इजाजत इतनी नहीं होती, तो इसराइल तो शाही को नहीं है। तो अब बाइडन ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि बिल्कुल कोई हिमायत इसराइल के लिए बची नहीं है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। फिर आप देखिए जो सबसे बड़ा बयान है कि इसराइल को अब नहीं बचा सकते, इसराइल का खात्मा अब नजर हमें आ रहा है। ये सबसे बड़ा बयान, जूइश स्टेट इज लिटरली एट स्टेक।
وہ کہہ رہا ہے یہودی ریاست جو ہے وہ لٹرلی آن سٹیک ہے، اب اس کا وجود خطرے میں ہے، لٹرلی یہ بائیڈن کہہ رہا ہے، اور اب اس کو بچانا ناممکن کے قریب ہو گیا ہے، کیونکہ یہ جنگ ختم کرنے کی طرف نہیں آ رہا ہے بلکہ جنگ کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ 75 سالوں میں پہلی بار ہوا ہے کہ اسرائیل کے وجود کو اتنا بڑا خطرہ لاحق ہوا ہے۔ حالانکہ عربوں نے 3 بڑی جنگیں اسرائیل کے ساتھ کی ہیں، لیکن کبھی یہ حالات پیدا نہیں ہوئے، اور کبھی اسرائیل اتنا کمزور نہیں تھا، اس کے سٹیک کو، اس کے وجود کو اتنا خطرہ نہیں تھا۔ لیکن آج بائیڈن خود کہہ رہا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار یہودی ریاست کو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ this extreme government don't want a two-state solution. They should have a comprehensive solution of the conflict. No, this can't be prolonged. Israel lost support due to indiscriminate bombing. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے ضدی اور انتہا پسند حکومت ہے جو 2 ریاستی حل نہیں چاہتی۔ ویسے پہلے تو یورپ اور امریکہ بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن آج ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی اگر اسرائیل کو بچانا ہے تو 2 ریاستی حل ہی اب ممکن ہے، کیونکہ جو کمزور تھے، مثال کے طور میں پھر آپ کو جو اوباما کی کتاب ہے اس کا حوالہ دے کر سمجھانا چاہوں گا جو یہ بات اس نے کی ہے۔ اوباما نے کتاب لکھی تھی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد، اسرائیل اور فلسطین کا ایشو حل کیوں نہیں ہو سکتا، تو اس نے کہا تھا کہ ایک بہت زیادہ تگڑا ہے اور دوسرا بہت زیادہ کمزور ہے، تو تگڑا کچھ دینا نہیں چاہتا اور کمزور کچھ لے نہیں سکتا، تو یہ جو پاور آف ایکویشن ہے اس کی وجہ سے جو ہے اس مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا۔ لیکن اب کیا ہوا ہے کہ اب جو ایکویشن ہے پاور کی وہ یہ ہو گئی ہے، یعنی دونوں برابر ہو گئے ہیں، اب جو کمزور تھا وہ تگڑا ہو گیا ہے، تو کمزور جو ہے وہ لینے کی پوزیشن میں آ گیا ہے۔ تو اس لیے امریکہ اور یورپ جو پہلے 2 اسٹیٹ سولوشن کی کبھی بات نہیں کرتے تھے، اب انہوں نے اس جنگ کے بعد 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرنا شروع کی، اور انہیں سمجھ آ گئی کہ اگر اسرائیل کو بچانا ہے تو پھر فلسطین کو قائم کرنا ہوگا، وگرنہ یہ جو پوری ایکسس آف ریزسٹنس ہے جو اتنی طاقتور ہو گئی ہے، اب یہ اسرائیل کو جینے نہیں دے گی، اب اسرائیل کا امن قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ پورے سارے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ہم نے دہائیاں لگا کر مڈل ایسٹ کو جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز کیا، ان کو تباہ کیا، کبھی ان کو اکٹھا نہیں ہونے دیا اسرائیل کے خلاف، لیکن اب یہ جو اکٹھے ہو گئے ہیں اور آج ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایک ایک کو جا کر ہم ختم کریں، تو یہ اسرائیل کو جینے نہیں دے سکتے، اسی لیے آج مجبور ہو کر انہوں نے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی۔ لیکن بائیڈن کہہ رہا ہے کہ ہماری اس بات کو نتن یاہو اور اس کی حکومت نے رد کر دیا، کیونکہ یہ سب سے زیادہ انتہا پسند حکومت ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ معاملہ پرلونگ نہیں کیا جا سکتا، اس کا ایک کمپریہنسو حل نکلنا چاہیے، اور وہ حل کیا ہے کہ فلسطین کی آزاد ریاست قائم ہونی چاہیے، وگرنہ نتن یاہو کو، اسرائیل کو بہت بھیانک انجام سے بھگتنا پڑے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس وقت بائیڈن کہہ رہا ہے۔ تو اب ناظرین اس کے بعد کوئی گنجائش رہ نہیں جاتی، دونوں میں جو اختلافات تھے، جو رفٹ تھا وہ کھل کر سامنے آ گئے، یعنی جو ہنڈیا ہے وہ چوراہے میں پھوٹ گئی ہے، اب کوئی گنجائش پیچھے رہ نہیں گئی ہے۔ پہلے ہم آپ کو بتاتے تھے کہ فلانا میڈیا یہ کہہ رہا ہے، اندر کھاتے یہ چیزیں چل رہی ہیں، یہاں اسرائیل میں الگ سے بغاوت ہو رہی ہے، تو وہ تھرڈ پارٹی کے بیانات ہم آپ کے سامنے رکھتے تھے۔ اب ان ساری چیزوں کی تصدیق ہو چکی ہے، اور بائیڈن نے اپنے منہ سے سارے حقائق، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اسرائیل کے خلاف یہ پالیسی لے کر آیا ہے، اور ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسیپشنل ہے۔ 75 ایئر کا جو اتحاد تھا وہ کبھی اتنا نہیں ٹوٹا جس طرح سے آج ٹوٹ گیا ہے، اور امریکہ کی پالیسی میں سب سے بڑا شفٹ آیا ہے۔ یہ آپ نیو یارک ٹائم کا بیان پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا اب صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنی بڑی چیز ہوئی ہے۔ اس کے بعد اسرائیلی میڈیا، نتن یاہو کا اور مزاحمتی تحریک اور ایران کا ریاکشن بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ آپ نیو یارک ٹائم کا بیان دیکھیں، بائیڈنز اسٹیٹمنٹ represents the biggest change in US language regarding اسرائیل۔ نیو یارک ٹائم کہہ رہا ہے کہ یہ biggest change ہے جو لینگویج میں شفٹ آیا ہے اسرائیل کی طرف۔ امریکہ نے کبھی یہ زبان اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں کی، اس طرح کی زبان تو وہ رشیا کے خلاف استعمال کرتا ہے، ایران کے خلاف استعمال کرتا ہے، چائنا کے خلاف استعمال کرتا ہے، جس کو اس نے اپنا دشمن ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ the division between Israel and United States explodes into the open Biden statement، کہ بالکل کھلے عام چوراہے میں ہنڈیا پھوٹ گئی ہے، اب کوئی گنجائش پیچھے باقی نہیں رہی، اوپنلی پبلک کے سامنے سارے اختلافات ایک دھماکے کی صورت میں سامنے آ چکے ہیں۔ جو اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے یہ پبلک کے سامنے ایک بڑا دھماکہ ہو گیا ہے کہ ان دونوں میں اتنے معاملات اب بگڑ چکے ہیں، اتنی پھوٹ دونوں میں پڑ چکی ہے اور ان کا اتحاد پوری طرح سے ٹوٹ گیا ہے۔ اچھا ناظرین، اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھنا چاہ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ اچانک اتنا بڑا شفٹ کیوں آ گیا ہے؟ 80 سالوں میں 75 سالوں میں جو نہیں ہو سکا
وہ آج ایسا کیا تبدیلی آ گئی ہے کہ امریکہ کی پالیسی میں اتنا بڑا شفٹ آ گیا ہے؟ تو ناظرین اصل معاملہ یہ ہوا ہے کہ جو اسرائیل تھا وہ امریکہ کا بہت زیادہ لاڈلا تھا، اس کو مڈل ایسٹ میں بسایا اسی لیے گیا تھا۔ حالانکہ میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ جب یہودیوں کو ایک ریاست دینے کا وعدہ ہوا تھا تو اس میں یہ والی زمین کوئی ٹاپ پریورٹی پہ نہیں تھی، 5 مختلف آپشنز تھے، ایک افریقہ میں تھا، ایک دوسری جگہ پر، یعنی 5 مختلف آپشنز تھے کہ یہاں پر ان کو زمین دے کر ان کی ریاست قائم کی جائے گی۔ اس میں فلسطین کی یہ جو زمین ہے یہ تیسرے چوتھے نمبر پر تھی، یعنی یہ کوئی ٹاپ پریورٹی نہیں تھی کہ یہودیوں کو یہی زمین دینی ہے۔ لیکن پھر پلان کیا بنا کہ مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں اپنا کوئی نمائندہ وہاں پر چاہیے، تو اسی لیے یہودیوں کو یہاں پر بسایا گیا۔ پھر ان کی اپنی ایک لابی بھی تھی جس کو زائنسٹ لابی کہتے ہیں، ایک مذہبی پیچھے تحریک بھی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنی ہزاروں سال پہلے جس زمین پر وہ آباد تھے یہاں پر وہ آباد ہوئے، اور اس میں جو کمرشل ان کا انٹرسٹ تھا، جو اکنامیکل آسپیکٹ تھا، وہ یہ تھا کہ ہم مڈل ایسٹ کو کنٹرول کریں گے، یہاں کے آئل کو کنٹرول کریں گے۔ اور مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، یعنی دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ اگر آج مڈل ایسٹ امریکہ کے ہاتھ سے نکل گیا، دیٹس مین کہ آپ کے ہاتھ سے پوری دنیا نکل گئی، تو مڈل ایسٹ دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر اسرائیل ان کے ہتھیاروں کا بھی پوری دنیا میں ڈیلر ہے، تو اسی لیے وہ اس کا، جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ ناجائز بچہ ہے مغرب کا، تو وہ جو ناجائز بچہ ہوتا ہے اور جو اس کے سارے لاڈ پیار تھے، وہ اس نے جتنی بھی نسل کشی اس سے پہلے کیا ہے، جتنے بھی ظلم کیے ہیں، اس کو امریکہ نے کچھ بھی ان کو کبھی نہیں کہا، ان کو ڈیفینڈ کیا، ان کے ہر عمل کی حمایت کی، کیونکہ لاڈلا تھا نا، ان کے ذریعے وہ رول کر رہے تھے دنیا، ان کی فرنٹ لائن سٹیٹ تھی اسرائیل۔ لیکن اب تبدیلی کیا آئی ہے؟ اب ناظرین جو بڑی تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز پوری طرح سے بدل گئی ہیں، دنیا کے حالات پوری طرح سے بدل گئے ہیں، دنیا میں اقتدار دوسرے بلاک میں شفٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دنیا میں اب سے پہلے پبلک اوپینین اتنا بڑا ہتھیار نہیں تھا، پبلک اتنی اسرائیل کے خلاف نہیں تھی، اب وہ ایک بہت بڑا فیکٹر بنا ہے امریکہ کے اور مغرب کی جو پبلک اٹھ کر کھڑی ہوئی ہے اسرائیل کے خلاف۔ حالانکہ ناظرین مغرب اور امریکہ میں اسرائیل کی حمایت کرنا ایک مذہبی فریضہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اسرائیل نے ان سب کو یہ بتا رکھا ہے، ان کو یہ لابی کر رکھی ہے کہ ہم اللہ کے چنیدے لوگ ہیں اور ہمارا ساتھ دینا یہ تم پر مذہبی فریضہ ہے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو وہ اسی سرزمین پر آئیں گے اور ہم ہی ان کا استقبال کرنے والے ہوں گے اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو اس طرح ایک مذہبی فریضے کے طور پر اسرائیل کی حمایت کی جاتی ہے، اور اس چیز کو انہوں نے لوگوں تک پھیلانے کے لیے کھربوں روپے انویسٹ کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک اکنامیکل پہلو تھا اور دوسرا مذہبی پہلو تھا، اسی لیے وہ ان کے ساتھ تھے۔ لیکن آج جو گراؤنڈ ریالٹیز بدلی ہیں، آج دنیا کے حالات اس طرح سے بدلی ہیں کہ امریکہ چاہ کر بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا، یعنی امریکہ کا جو اندر سے پبلک کا پریشر ہے، جو حکومت میں اختلافات ہیں، اب امریکہ کو اپنے اندر ایک بحران نظر آ رہا ہے، اس کے اندر ہی اتنا بڑی انسٹیبلٹی امریکہ کے اندر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پھر جب آپ بڑے ہوتے ہیں نا، امریکہ دنیا کا بڑا بنا ہوا ہے نا، تو جب آپ بڑا بنتے ہیں تو کسی ایک کی اتنی سائیڈ آپ نہیں لے سکتے، یعنی آپ سائیڈ لے سکتے ہیں لیکن خفیہ طور پر، اور جب باقی سارے اعتراض کرنے لگے تو پھر آپ اس کی سائیڈ نہیں لے سکتے۔ بالکل اسی طرح سے جو دنیا بھر سے ریزنٹمنٹ آ رہی ہے، جو دنیا بھر سے پریشر آ رہا ہے امریکہ پر، اب وہ اس کو کاپ اپ نہیں کر سکتا، اب وہ اس کے ساتھ اس پریشر کو ہینڈل نہیں کر پا رہا، اور گراؤنڈ ریالٹیز دنیا کی اتنی بدل گئی ہیں کہ اب وہ چاہ کر بھی اسرائیل کا ساتھ نہیں دے پا رہا۔ تو یہ اصل چیز ہے جو اس جنگ نے تبدیلی لے کر آیا ہے، اور امریکہ کی اسی وجہ سے پالیسی میں وہ شفٹ آیا ہے جو 75 اور 80 سالوں میں بھی نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر آپ اسی جنگ کے آغاز کا ٹائم لے لیں، جب یہ جنگ شروع ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ بلنکن فوری اسرائیل پہنچا اور اس نے آ کر پہلا بیان کیا دیا کہ میں ایز اے سیکرٹری اسٹیٹ آف امریکہ نہیں آیا، میں یہاں پر ایک یہودی بن کر آیا ہوں۔ پھر جان کربی نے جو پریس کانفرنس کی، جو سپوکس پرسن ہے بائیڈن کے، اس نے کیا کہا کہ اسرائیل کے لیے کوئی ریڈ لائن نہیں ہے، اسرائیل کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اسرائیل کسی کو جواب دے نہیں ہے، وہ جو چاہے وہ مرضی کر سکتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ یہ وار بہت ہی اگلی ہے، یہ وار بہت ہی ڈیڈلی ہے، اور اس میں سویلینز کا نقصان تو ہوگا، سویلینز کو قیمت تو چکانی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ پھر خود بائیڈن اس نے یہاں کا دورہ کیا، آپ نے دیکھا کہ مغرب، برطانیہ، فرانس، باقی سارے لیڈرز کس طرح دوڑ کر یہاں پر پہنچے، اور برطانیہ کا وزیر اعظم تو
اس جہاز میں آیا جس میں اسلحہ آ رہا تھا. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ برطانیہ کا وزیر اعظم اس جہاز میں آئے کہ جس میں اسلحہ آ رہا ہو, تو وہ اسلحہ کے ساتھ اسرائیل میں اترا. لیکن جو ناظرین جنگ آگے بڑھی اور دنیا سے ری ایکشن آیا اور ان کو وہاں پر ناکامی, اور دیکھیں انہوں نے عربوں کو کس طرح سے خاموش کروایا. اسرائیل نے ان کو کہا کہ کوئی عرب چوں چاں نہ کرے, کسی عرب کی کوئی آواز نہیں نکلنی چاہیے, ان کی زبانیں بند اور آنکھیں بھی بند ہونی چاہیے, نہ زبان سے کوئی آواز نکلے اور نہ آنکھوں سے وہ کوئی چیز دیکھیں, نہ کانوں سے کوئی چیخیں سنیں, بالکل خاموش ہونے چاہیے. لہٰذا امریکہ نے تمام عربوں کو خاموش کروایا سوائے جو نہیں ہوئے جیسے یمن, لبنان, ایران وغیرہ. اس نے باقی سب کو خاموش کروایا. تو جیسے جیسے جنگ گزرتی گئی تو وہ ریالٹیز بدلتی گئیں, جو دنیا سے ریاکشن آیا, جو عالمی سطح پر پریشر بڑھتا گیا, تو حالات جو ہیں وہ امریکہ کے ہاتھ سے نکلتے گئے. جیسے آج بائیڈن کہہ رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی سپورٹ ہے وہ امریکہ نے کھو دی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو اندر سے پہلے مغرب اور امریکہ کے اندر ایک کرائسس بڑھ رہا تھا, ان کا لیڈرشپ کا, ان کا فائنینشل کرائسس پہلے بڑھ رہا تھا. لیکن جب سے یہ چیز ہوئی اور اتنا بڑا پریشر ان پر آ گیا, گراؤنڈ ریالٹیز اتنی بدل گئیں, تو اب وہ چاہ کر بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے. تو یہ ناظرین اصل شفٹ آیا. اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری سب سے بڑی فتح ہوئی ہے. جیسا کہ جنگ کے 10-15 دنوں بعد دنیا بھر کے ایکسپرٹس نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اگر اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ وہ امریکی کور لے کر جو چاہے گا وہ کرے گا, سویلینز کی اسی طرح سے شہادتیں کرے گا, تو یہ ایسا آسان کام نہیں ہے. آج دنیا بدل چکی ہے. اسرائیل ماضی کی طرح امریکہ کا کور لے کر ہر چیز نہیں کر سکتا, اور آج ان ایکسپرٹ کی ان باتوں نے بالکل سچ ثابت کیا. اب اسرائیلی میڈیا کا بیان آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. بائیڈنز ورڈز آر ایکسیپشنل کرٹیسزم. وہ کہہ رہے ہیں یہ بہت ہی غیر معمولی بیان ہے بائیڈن کا. پھر انہوں نے کہا in the end there will be an explosion between Netanyahu and Biden. انہوں نے کہا کہ آخر میں نتن یاہو اور بائیڈن کے درمیان بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے. حالانکہ بڑا دھماکہ جو ہے وہ تو ہو چکا ہے, لیکن اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس پر نتن یاہو کا بیان کیا سامنے آیا ہے. نتن یاہو کا رویہ ابھی تک وہی ہے جو فرعون کا تھا. فرعون نے بھی آخری وقت تک ایسے گردن اکڑا کے رکھی تھی, اور پھر جو اس کے ساتھ ہوا وہ آپ سب کو پتا ہے, اور یہی انجام اس وقت اس کا نتن یاہو کا ہونے والا ہے. اب اس کا آپ بیان چیک کریے اور اندازہ لگائیے کہ بھیانک انجام اس کا قریب ہے. اب وہ بچ نہیں سکتا. بچ وہ اسی صورت میں سکتا تھا کہ اگر وہ اتنے نہتے بچوں کو شہید نہ کرتا, اگر وہ اتنی نہتی عورتوں کو شہید نہ کرتا. میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, جو بھی ظالم اس دنیا میں آیا ہے, جس نے عورتوں اور بچوں پر ظلم کیا ہے, جس نے نہتے لوگوں پر ظلم کیے ہیں, وہ دنیا میں حساب دیے بغیر نہیں جا سکا. فرعون سے لے کر آپ کے ہٹلر سے لے کر کوئی دنیا کا ظالم اٹھا کر دیکھ لیں. منگول جنہوں نے آ کر کھوپڑیاں بنائیں, کھوپڑیوں کے مینار بنائے انسانوں کے, ان کے ساتھ کیا ہوا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. ٹھیک ہے, ہلاکو خان کے ساتھ کیا ہوا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. تو یہی کام نتن یاہو کے ساتھ ہونے والا ہے, کیونکہ جو چھوٹ ملتی ہے نا ظالم کو, اللہ تعالیٰ بھی چھوٹ دیتا ہے کہ چلے توبہ کر لے, کوئی ایسا وقت آئے یہ لوٹ آئے. لیکن یہ تو بہت اس توبہ والے پیریڈ سے بھی بہت آگے گزر گئے, اور ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے جو بڑا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے. اور یہ سرزمین تو ہے انصاف کی سرزمین ہے, یہیں پر دنیا کے سب سے بڑے بڑے فرعون آئے, اور پھر ان کے ساتھ جو ہوا, کسی کو سمندر میں غرق کر دیا, کسی پر کوئی دوسرا عذاب آیا, اور یہی کام نتن یاہو کے ساتھ ہونے والا ہے. اس کا بیان دیکھیے. نو پیلسٹائن اسٹیٹ, وی ول گورن غزہ, I will not repeat Oslo Accord mistake. اب یہ اوسلو اکارڈ کیا ہے ناظرین؟ یہ اوسلو اکارڈ ہے ایک پیس پروسیس کا نام ہے جو 1993 میں ہوا تھا یاسر عرفات کے درمیان اور اسرائیلی حکومت کے درمیان, اور امریکہ نے اس کو کروایا تھا. اور اس کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ ناروے کے شہر اوسلو سے ہوئی تھی, اسی لیے اس کو اوسلو اکارڈ کہا جاتا ہے. اس اوسلو اکارڈ میں ناظرین کیا ہوا کہ فلسطین نے اسرائیل کو تسلیم کیا, اور اسرائیل نے فلسطینی اتھارٹی کو تسلیم کیا. جو یاسر عرفات کی تنظیم تھی PLO, پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن, اس کو ایک فلسطینی اتھارٹی کے طور پر مانا گیا, اور کہا گیا کہ فلسطین کی جو نمائندہ جماعت ہوگی وہ PLO ہوگی, یہ فلسطین اتھارٹی ہوگی, فلسطین کی نمائندہ جماعت, اور اس کو ویسٹ بینک اور غزہ کے علاقے دیے گئے کہ یہاں پر یہ اپنی ریاست قائم کر کے اپنا ایک نظام وہاں پر چلائے. اور باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں, یعنی مکمل ایک دوسرے کو تسلیم کرنا اور مکمل آزادی ہونا,
وہ پھر بعد میں ہم دیکھیں گے یہ پیس پروسیس آگے چلے گا، لیکن اس میں یہ ایک چیز ہوئی کہ فلسطین کی ایک اتھارٹی قائم کی گئی کہ جو بھی مذاکرات ہوں گے اس میں یہ اتھارٹی ہوگی جو کہ نمائندہ جماعت ہوگی، جو کہ فریق ہوگی، اور جو بھی مذاکرات کا عمل آگے چلنا ہے، یعنی دونوں کا ایک آزاد ریاست جو دونوں کی قائم ہونی ہے، وہ یہ دونوں اتھارٹیز ہوں گی جو آپس میں بیٹھ کر فیصلے طے کریں گی۔ تو اب نتن یاہو یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم کوئی فلسطینی اتھارٹی نہیں مانیں گے، جو فلسطینی اتھارٹی وہاں پر موجود ہے، جیسے ان کا صدر ہے، ان کا وزیر اعظم ہے، اب ہم کسی کو نہیں مانتے۔ کوئی یہاں پر ویسٹ بینک ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا، کوئی غزہ ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا، اور ویسٹ بینک اور غزہ اب دونوں ہم گورن کریں گے، اب یہ ہمارے انڈر ہوں گے۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ والی اس کو وہ مسٹیک کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے بڑا عمل تھا ایک امن کی طرف۔ لیکن نتن یاہو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ہٹلر سے بھی آگے کی چیز ہے، جو ایک امن قائم ہوا تھا اس کو یہ مسٹیک کہہ رہا ہے۔ تو آپ اس کی سوچ کا اندازہ لگائیے، یہ وار کرمنل ہے، یہ دنیا میں سب سے بڑا اس وقت جنگی جرم کرنے والا یہ شخص ہے، اور یہ ذہنی مریض اس وقت بن چکا ہے۔ جیسے اب دیکھیں نا، ہٹلر بھی تھا جو آخر میں ذہنی مریض بن گیا تھا۔ دنیا میں جو جتنے بھی ظالم آئے جنہوں نے زیادہ ظلم کیے ہیں وہ آخر میں نفسیاتی مسائل کا شکار ہوئے، اور اس وقت نتن یاہو بھی پاگل ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ آپ حکومتی شخصیات کا بیان دیکھیے، مثال کے طور پر منسٹر آف کمیونیکیشن کیا کہہ رہے ہیں؟ نو پیلسٹائن اسٹیٹ ول انڈینجر آف سیکورٹی آف جیوش پیپل۔ اب ان ایڈیٹس کے بیان دیکھیے، وہ کہہ رہا ہے جو اگر فلسطینی ریاست قائم ہو گئی تو وہ ہماری یہودی ریاست کے لیے سیکورٹی کا خطرہ ہوگی۔ اب ان ایڈیٹس کو، ان بے وقوفوں کو کون سمجھائے؟ یعنی آج بائیڈن اور امریکہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ جنگ کا بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ریاست ٹکڑے ٹکڑے ہونے جا رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فلسطینی ریاست قائم ہوگی تو ہمارے لیے، اور بھائی پھر تو امن قائم ہو جائے گا، پھر جھگڑا ہی کیا باقی رہنا ہے؟ مسئلہ تو تمہیں اب ہے جو کہ تمہارے شہری بھی سمجھ رہے ہیں اور تمہارے اتحادی بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن تم کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور بالکل ٹھیک ہے، تمہیں تمہارے انجام تک پہنچنے کے لیے یہی ضروری ہے کہ تم اپنے انجام تک پہنچو، اور جو غلطی اس وقت اسرائیل کر رہا ہے اب اس کو اپنا انجام بھگتنا پڑے گا۔ تو اس طرح اس ساری صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اب ناظرین آگے آنے والے سالوں میں، آنے والے وقتوں میں نتیجہ جو بھی آئے گا، ایک تو یہ ہے کہ فلسطین اس وقت یہ جنگ جیت چکا ہے، دنیا بھر کی حکومتیں فلسطین کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، فلسطین کا جو موقف ہے اس کو تسلیم کر رہی ہیں، فلسطین کی ریاست کو ریکگنائز کر رہی ہیں، فلسطین پر ہونے والے ظلم کے حق میں بات کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے تو وہ ظلم کو ظلم مانتے ہی نہیں تھے، اور الٹا فلسطینیوں کو ظالم اور دہشت گرد کہتے تھے۔ تو یہ فتح ہے، اب تھوڑا سا اگر عرب تھوڑی سی حیا کر لیں، تھوڑی سی شرم دکھا لیں، اور اگر وہ فی الفور کھڑے ہو جائیں جو منافق بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ حالات آپ کو دنوں میں بدلتے ہوئے پوری طرح سے نظر آئیں گے، اور عملی طور پر فلسطینی ریاست قائم ہو جائے گی۔ لیکن یہیں پر سب سے اہم چیز ایک ہے کہ جب انقلاب آتا ہے تو پھر وہ کسی کا مرہون منت نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ جو فلسطین کا انقلاب اب آ گیا ہے، اگر عرب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور فلسطین کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ کھڑے نہیں ہوتے تو یہ انقلاب انہی کو نکل جائے گا، اور جیسے ہم آپ کو 30 دن 40 دن پہلے جو باتیں کر رہے تھے آج وہ سچ ثابت ہوئی ہیں، تو آپ دیکھنا آنے والے وقتوں میں ہماری یہ باتیں بھی سچ ثابت ہوں گی۔ اب آپ کو مزاحمتی تحریک اور ایران کا ریئیکشن آپ کے سامنے رکھتے ہیں بائیڈن کے اس پالیسی شفٹ کے بعد، اور جو اتنی بڑی تبدیلی اب مڈل ایسٹ میں اور فلسطین کے حوالے سے آ رہی ہے جو کہ دنیا میں بڑی تبدیلی لے کر آئے گی۔ مزاحمتی تحریک The act of resistance made Biden realize that war with Israel is madness that will harm the entire Zionist entity۔ اب مزاحمتی تحریک کہہ رہی کہ جو ہم نے جنگ لڑی ہے، جس طرح سے ہم نے مزاحمت کی ہے، جس طرح سے ان کو شکست دی ہے، اس چیز نے بائیڈن کو یہ ریئلائز کروایا ہے کہ بھائی یہ تو پوری جو ہماری صہیونی لابی اور جو ہماری صہیونی ریاست ہے وہ پوری کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور ان سے لڑنا یعنی مزاحمتی تحریک اور پوری ایکسس آف ریزسٹنس سے لڑنا پاگل پن کے سوا کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان سے ہم جیت نہیں سکتے۔ ایران کا بیان دیکھیے، واشنگٹن از لوکنگ فار پولیٹیکل سولوشن ٹو کمپنسیٹ دا لاس آف اسرائیل، کہ اب واشنگٹن یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو لاس ہو چکا ہے اس کی کوئی تلافی کی جائے اور مزید نقصان سے بچایا جائے اور سیاسی حل تلاش کیا جائے۔ وہ جو ہمیشہ جنگوں کے لیے تیار رہتے ہیں اور جنگ کو منافع بخش کاروبار سمجھتے ہیں، آج وہ بھی ایک سیاسی حل کی طرف آ رہے ہیں، لیکن اب گراؤنڈ ریالٹیز اس سے بہت آگے جا چکی ہیں، اور جو غلطی اسرائیل کر چکا ہے اور کر رہا ہے اس کی اب تلافی نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ ناظرین اہم ترین حقائق تھے، اہم ترین ڈیولپمنٹس تھیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت اللہ حافظ۔